बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, वकील हैं इमरान खान साहब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारे केसेस में रिप्रेजेंट करते हैं, करते रहे हैं। 23 नवंबर हफ्ते के दिन का आगाज़ हो गया है, सिर्फ एक दिन बाकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ाइनल कॉल का ऐलान किया है कि 24 नवंबर इतवार के दिन पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, उनके रहनुमा, उनके लीडर्स और आम आवाम से भी अपील की गई है कि वो इस्लामाबाद पहुँचें, डी चौक पर धरना, और जब तक मुतालबात नहीं माने जाते उस वक्त तक इस्लामाबाद मौजूद रहना। अब इस सिलसिले में बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी चीज़ें, इंतज़ामी मामलात, वो अलहदा से उस पर बात करेंगे वीडियो में। फैसल चौधरी साहब से पूछेंगे कि एक सिलसिला जो है वो मुज़ाकरात का बड़े वाज़े इशारे मिले कि वो शुरू हो गया, इमरान खान साहब को इंगेज किया गया, उनकी लीडरशिप के साथ कुछ लोगों का रब्ता हुआ, वो पैगाम रसानी होती रही, वो सिलसिला मुनक़ता हो गया है। लेकिन एट बेस्ट सबसे बेहतर क्या ऑफ़र की गई थी, क्या बातचीत हुई थी, इमरान खान को क्या कहा गया था, जवाब में इमरान खान ने क्या कहा, और मुज़ाकरात का सिलसिला स्कटल कब, क्यों और किस बुनियाद के ऊपर हुआ, और अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ैसला आया है उसके नतीजे में क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फैसल चौधरी साहब से ये भी पूछेंगे कि इमरान खान साहब के ऊपर केसेस की क्या सूरत हाल है, और बुशरा बीबी के नाकाबिले ज़मानत वारंट, इन तमाम मामलात। और फैसल चौधरी साहब, पहले तो मुझे ये बताइए कि अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, दीगर लोग बड़े जो है वो सहूलत के साथ उनकी इमरान खान साहब से मुलाकातें चल रही थीं, जिससे ये वाज़े लगता था कि बातचीत और इंगेजमेंट चल रही है, लिहाजा उसको चलने दिया जा रहा है। तो वो फिर सिलसिला जो है वो जुमे के दिन बंद हो गया, क्या हुआ? उसमें इमरान खान साहब ने तो यही बताया कि उनको पैगाम आया कि 10 दिन के लिए आप धरना मौकूफ़ करें, तो उसके बाद मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। तो और उन्होंने कहा कि क्योंकि सितंबर में आपको पता है उनका अगस्त में एक जलसा जो है मुलतवी कराया गया, फिर 8 सितंबर को संजानी में जब हुआ तो उसका जो फिर हशर हुआ, उसके बाद वर्कर्स को और उनका रहनुमाओं का ATC के पर्चे हो गए सबके ऊपर। तो वो उस पर जो ट्रस्ट डेफिसिट है बुनियादी तौर पर, तो वही वजह है, ट्रस्ट डेफिसिट है। लेकिन इमरान खान साहब से 10 दिन का जो कहा गया, तो 10 दिन के साथ कुछ और भी तो कहा गया होगा ना, यानी कि एक सेट ऑफ डिमांड्स था। डिमांड ये की गई थी कि 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक कर लें, मैंडेट जो है उसकी फॉर्म 45 के मुताबिक वापसी, और अपने कारकुनों की रिहाई, इमरान खान के मुकदमात में आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फ़ैसले करना, और या उनकी रिहाई, ये तमाम मुतालबात थे। तो जब 10 दिन कहा गया कि आप आगे ले जाएं, तो उसके अगेंस्ट क्या ऑफ़र किया गया था? उसमें तो देखिए यही कहा गया था कि आप अगर 10 दिन इसको ऑफ करते हैं तो फिर हम इनके तीनों बातों के ऊपर मुज़ाकरात शुरू करते हैं। तो इमरान खान साहब का ये कहना था कि जो थर्ड हमारा डिमांड है, पहली 2 डिमांड्स तो समझ में आती हैं कि वो उसमें टाइम टेकिंग है, जो मैंडेट की वापसी है या 26 अमेंडमेंट में जो, उसके लिए तो गुफ्तगू शनीद की ज़रूरत है। लेकिन ये जो आपने हमारे प्रिजन्स रखे हुए हैं विदाउट ट्रायल 1.5 साल से, उनको जो है आप रिलीज़ करें। शाह महमूद कुरैशी हैं, यास्मीन राशिद हैं, चौधरी एजाज, महमूद रशीद, उमर सरफराज सीमा, और उन्होंने अपना तो नहीं कहा लेकिन ऑब्वियसली सबसे पहले इमरान खान, तो वो रिलीज़ जो है, फिर उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल भी हो गई। तो आपको पता है रात गए पिंडी के फजूल से फरलो से मुकदमे में उनकी अरेस्ट ली गई, फिर अगले दिन जैसा भागे गए, 5 दिन फिर रिमांड दे आए, और ये सारे मामला उन्होंने किए। तो इसमें जो इमरान खान तो इस केस में को एक्यूज्ड थे, ओरिजिनल जो एक्यूज्ड हैं उनकी ज़मानतें होने के बाद, यानी इस मुकदमे में जो ओरिजिनल एक्यूज्ड हैं, मेरी इतला तो ये है कि उसमें से कुछ लोगों की ज़मानतें हो गई हैं, तो उसमें को एक्यूज्ड के लिए 5 दिन का रिमांड देना, डू यू थिंक कि ये कानूनी है? बिल्कुल एब्सोल्युटली रबिश फैसला है रिमांड एक्सटेंड करने का। रिमांड तो बनता नहीं है, तो डिस्चार्ज का केस सीधा डिस्चार्ज जो इमरान खान पे जो एक्यूजिशन है वो भी एहतजाज की कॉल थी ना, जिन लोगों के ऊपर एक्यूजिशन है कि उन्होंने, और एहतजाज की कॉल तो थी 4 को, और 28 को जो है ये का इसका पर्चा है। तो ना उनकी कम्युनिकेशन है, ना उनकी कोई मुलाकात है, ना उसमें कोई टाइम स्पेसिफाई किया गया। वो सामने नज़र आ रहा पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक एंडेवर है और एक एक्शन है।
تو 24 تاریخ کے اوپر یہ سب ظاہر ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال موجود تھا کہ 24 تاریخ کیوں؟ کیا اس وجہ سے کہ آگے سردی اتنی ہو جائے گی، ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی جا سکے گی؟ پریپریشن کے اعتبار سے ایک بڑا سوال موجود تھا کہ تحریک انصاف کی کیا اتنی تیاری ہے کہ وہ 24 نومبر کو کر لے، اتنے شارٹ ٹائم میں اس قسم کی کال دیا جانا؟ عمران خان سے آپ کی بات تو ہوئی ہے، کیا وٹ از دا تھاٹ پروسیس، وٹ از دا ریزننگ؟ دیکھیے ریزننگ تو عمران خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ وہ اپنا یہ ایک مناسب ٹائم ہے اور اس پہ کرنا چاہیے. فرینکلی اسپیکنگ اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے یا انہوں نے کس وجہ سے دی، یہ تو کوئی مجھے علم نہیں ہے اور نہ ہی میری اس سلسلے میں کوئی سچ بات ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے کال خود دی ہے، خود ہی ڈیٹ انہوں نے. میرا تو ان کو مشورہ تھا ٹو بی ویری فیئر ود علیمہ خان، ان کا بھی یہ مشورہ تھا کہ یہ تھوڑا سا لمبا کر لیا جائے، لیکن عمران خان صاحب کے ذہن میں یہی تھی تو انہوں نے پھر 24 کی ڈیٹ دے دی. 24 اور بہت سارے لوگوں نے ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایسے کچھ ہوتا ہے واقعہ تو پھر تھیریز بھی فلوٹ ہوتی ہیں. تو ایک تھیری یہ بھی تھی یا یہ ایک شاید انڈرسٹینڈنگ تھی کہ شاید ایک اور قیدی ہے جس کو کوئی سزا سنائی جانی ہے، تو اس کی وجہ سے 24 تاریخ دی گئی ہے. ڈو یو تھنک دیٹ میک سینس؟ Never does it, never made sense. Doesn't make sense. It cannot make sense. نہ تو ان کے خلاف ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یعنی ملٹری ٹرائل والی کوئی بات نہیں ہے جس کو ایورٹ کرنے کے لیے 24 نومبر کی کال دی گئی ہو؟ 24 نومبر کی کال ملٹری ٹرائل کو ایورٹ کرنے کے لیے نہیں دی گئی. وہ ملٹری ٹرائل تو ویسے بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا، کوئی ایسی گراؤنڈز بھی نہیں ہیں. اور ملٹری ٹرائل جو ہے عمران خان صاحب کا اگر کرتے ہیں تو آئی تھنک وہ بہت بڑا بلنڈر ہوگا، اس کا پھر ریئیکشن بہت زیادہ آئے گا انٹرنیشنل سطح پہ بھی. اور ملٹری ٹرائل، سویلینس کا ملٹری ٹرائل اور خاص کر ایک فارمر پرائم منسٹر کا ملٹری ٹرائل جو ہے اس کو کوئی ریکگنیشن یا ایکسیپٹنس نہیں ملے گی، نہ نیشنل جورسپروڈنس میں نہ انٹرنیشنل جورسپروڈنس میں. اس تمام وقت کے دوران ایک موقع ایسا تھا جس وقت آپ نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ 24 نومبر کا احتجاج عمران خان خود لیڈ کریں گے. وہ اسیسمنٹ کس بنیاد پہ تھی اور کیا ایسی کوئی ممکنہ طور پر چیز موجود ہے؟ دیکھیں سر، پاکستان میں ناممکنات تو ممکنات میں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو اس کا جو اسیسمنٹ ہے وہ تو بالکل اسی بنیاد پہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد ضمانت ملنے کے بعد ان کے اوپر کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جس میں وہ زیر حراست ہو اڈیالہ میں. تو اڈیالہ میں ان کی کسٹڈی جو ہے پھر بعد میں ڈالی گئی. تو ہمارا وہ جو اسیسمنٹ تھا وہ تو ٹھیک تھا، لیکن حکومت نے جو ہے پھر اس میں اس کی وجہ ہے نا عیسیٰ کہ یہاں کی جو حکومت ہے جو سٹنگ، وہ سارے کیوس اور ٹرموائل کی بینیفیشری ہے. وہ نارملائزیشن چاہتے ہی نہیں ہے ملک میں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے، کیونکہ اگر وہ نارمل معاملات ہوں تو ظاہر ہے پھر عمران خان کو تو کیونکہ سب سے بڑی پولیٹیکل ریئلٹی تو وہی ہے، تو پھر وہ ریپلیسمنٹ ہو جائے گی اور یہ ہونی ہے جلدی یا دیر سے، یہ ٹرانسفارمیشن تو ہونی ہے. تو عمران خان صاحب کو اس لیے وہ ایک محنت بھی کرتے ہیں اور یہ سیبوٹاج کرنے میں وہ اکثر یہ کامیابی رہ جاتے ہیں کہ یہ معاملات کو اس طرح سے سیبوٹاج کیا جائے کہ یہ عمران خان صاحب کو جتنی دیر جیل میں رکھ سکے. اچھا، یہ جو بات چلی جب اس کی تیاری چل رہی تھی کہ 5,000 فی ایم پی اے، 10,000 فی ایم این اے، اور ایم این اے اور ایم پی اے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو الیکٹڈ ہیں، جو ٹکٹ ہولڈرز بھی ہیں، یعنی ہر حلقہ. یہ نمبر جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا اکٹھا. یعنی اگر صرف آپ خیبر پختونخوا کو کیلکولیٹ کر لیں تو 12,75,000 بندہ بنتا ہے. 145 ایم پی اے، 55 ایم این اے ہیں، 5.5 لاکھ اور 7,25,000، 12,75,000. کتنا کلوز ٹو ریالٹی ہے اور کتنا پرسنٹ اچیو ہونے کا چانس ہے جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے؟ کیپری سے تو بندے آ جائیں گے. اچھا، اٹک تک یا اٹک سے آگے؟ اٹک تک تو ڈیفینیٹلی آ جائیں گے، پھر اس کے بعد ہمت کرنی پڑے گی. اب بندے اتنے زیادہ ظاہر ہے، یہ ایک بڑا چیلنج ہے، اس کے لاجسٹکس بہت بڑا چیلنج ہے. بندے نمبر آف پیپل نہیں، ان کی ہینڈلنگ کیسے ہوگی، ان کو رکھنا کیسے ہے. اگر 5-7 لاکھ بندہ ہے تو وہ تو پھر ان کا کھانا پینا یہ وہی بہت بڑا خرچہ ہے. واش روم، کھانا پینا، لانا لے جانا، اور ظاہر ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف پانی کا خرچہ لگا دیں تو وہ بھی کروڑوں میں آ جاتا ہے.
تو اس کی تیاری کوئی چلتی ہوئی دیکھی ہے آپ نے؟ کوئی چل رہی ہے کوئی اس کی تیاری؟ لازمی چل رہی ہوگی جی. جب علی امین صاحب اور ساری پولیٹیکل کمیٹی جو ہے لگی ہوئی ہے, زور و شور سے لگے ہوئے ہیں. تو درمیان میں یہ جو بات چلی تھی کہ عمران خان کو خیبر پختونخوا کسی جیل میں شفٹ کر دیا جائے گا, یا پھر حکومت نے بھی آفر کر دی ہے کہ ان کو بنی گالہ جو ہے وہ سب جیل قرار دے کر وہاں پر شفٹ کرنے کا امکان ہے, یہ خبریں چل رہی تھیں, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب بنی گالہ کے لیے تو کبھی نہیں مانیں گے. اچھا. ہاں, انہوں نے تو کہا تھا کہ ان کی ریلیز بنتی ہے تو ریلیز کی جائے. وہ تو کہتے ہیں کہ جو پرنسپل ہے, مجھے آپ نے 16 مہینے اندر رکھا اور میرے خلاف کوئی بھی کیس ثابت ہوا, آپ مجھے بیل ملی ہے تو آپ مجھے جانے دیں. لیکن یہ بات اب اگر لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان کو, میں کہتا ہوں کہ ٹوٹل 10 منٹ آپ دیں نا کہ عمران خان جیل سے باہر آ رہے ہیں, تو یہ ایگزیجریٹڈ فگر نہیں ہوگا, لاکھ بندہ تو اڈیالہ روڈ کے اوپر 10 منٹ میں اکٹھا ہو جائے گا. یعنی اگر عمران خان کو یہ 10 منٹ کے نوٹس پہ یہ بتایا جائے کہ 10 منٹ میں عمران خان کو جیل سے رہا کیا جا رہا ہے, تو 1 لاکھ بندہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ روڈ پر جو جیل کی طرف جانے والا راستہ ہے وہاں پہ موجود ہوگا, کہیں زیادہ موجود ہوگا. اور میری اسیسمنٹ تھی کہ اڈیالہ سے بنی گالہ اپنے گھر پہ آتے ہوئے شاید 3 دن لگے. 3 دن اڈیالہ سے بنی گالہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو انتظامیہ ہے, حکومت ہے, ایک تاجر جو ہے وہ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ اور انہوں نے کہا کہ ایک قانون پاس ہوا ہے مینٹیننس آف پبلک آرڈر اینڈ کوئی اس قسم کا ہے, 2024 کا بھی حال ہی میں جو پاس ہوا ہے اسلام آباد میں احتجاج کے حوالے سے. وہاں پر انٹیریئر سیکٹری سے لے کے 5 رسپونڈنٹس تھے اور عامر فاروق صاحب کی عدالت میں وہ مقدمہ چلا. فیصلہ آپ دیکھ چکے ہوں گے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے وزیر داخلہ کی سربراہی میں, جو بات کرے رسپونڈنٹ نمبر 5 یعنی تحریک انصاف سے, اور ان کو بتائے کہ وہ لوکاشنکو آ رہے ہیں ایک تو بیلاروس کے صدر, تو اجازت تو نہیں مل رہی اس قانون کے تحت. تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ مشکل ہو گئی ہے کہ اب تو عدالت کا ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے روکنا ہے؟ یہ فکس میچ ہے. جج صاحب کے اگینسٹ عمران خان صاحب نے ریفرنس فائل کی ہوئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں, تو عامر صاحب کو یہ کہ صبح فائل کرا کے شام کو آرڈر دینے کی جلدی کیا تھی. پی ٹی آئی کو سن تو لیتے, پی ٹی آئی کو نوٹس کر لیتے. آج بھی فیصلہ تو وہی ہے نا, اور پھر فیصلہ دینے کے بعد جو ہے وہ آپ اس طرح سے کریں کہ اس کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے ٹیکنیکلی تاکہ وہ آگے چلے نہ ہو. یہ تو پھر بندے کو بھی نظر آ جاتا نا کیا ہو رہا ہے. تو فائنلی آپ کیا یہ اسیس کر رہے ہیں کہ جیسے 22 اگست کو آخری لمحات میں دروازہ کھلا تھا جیل کا, اعظم سماعتی اور یہ لوگ ملنے کے لیے گئے تھے, اور پھر باہر ایک ٹاک ہوئی تھی جس میں ترنول والا جلسہ جو ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا تھا 8 ستمبر کے لیے, کیا اب آخری گھنٹوں میں اس قسم کا کوئی امکان موجود ہے کہ عمران خان کو اپروچ کیا جائے؟ کیونکہ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو ہمارے سامنے آئی ہے آپ لوگوں کے تھرو یا وہاں پر جو رپورٹرز ہیں ان کے تھرو, وہ تو یہ ہے کہ اب یہ کال آف تبھی ہو سکتا ہے جب میں باہر آ کے خود اناؤنس کروں کہ یہ کال آف کر دیں. جی یہ صورتحال تو کچھ ایسی ہے. اب ایک کی سوراخ سے 2 دفعہ تو ڈسا نہیں جا سکتا. کچھ سی بی ایم ادھر سے بھی تو ہونا, اپنے گردن پہ گھٹنا رکھا ہوا اور کہہ رہے ہیں کہ اب سانس بھی لیتے ہیں. اس طرح کے بات جو گیگنگ ہے ان کی, اس میں دیکھیں کوئی تو سی بی ایم دوسری طرف سے بھی ہونا, جو جس کو حکومت کہتے ہیں, جس کو ریاست کہتے ہیں. اب ہر کام جو ہے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سے آپ لینا چاہ رہے ہیں, لیکن اب بدلے میں کچھ دینا نہیں چاہ رہے, نہ ان کے جو لیگل رائٹس ہیں وہ بھی نہیں, اور ان کو فیئر ٹرائل بھی نہیں دینا چاہ رہے, اور اب آپ ٹرانسپیرنٹ ٹرائل بھی نہیں دینا چاہ رہے ان کے. آپ نے ہر چیز کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے, تو جو ہے وہ صحیح. تو اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ آخری 24 گھنٹے کا فائنل کاؤنٹ ڈاؤن 24 نومبر کا وہ شروع ہو گیا ہے, اور اس وقت یہ پورا شہر اس میں موجود انتظامیہ, پولیس, نفری, رینجرز, ایف سی سب بریس کیے ہوئے ہیں اس امپیکٹ کے لیے جو امپیکٹ شاید آ سکتا ہے
تیاری جس قسم کی چل رہی ہے ہوتے دیکھ رہے ہیں وہ بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے، اس کے اوپر میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بات کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔